बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निज़ाम हकूमत दिया, जो निज़ाम खिलाफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुलफाए राशिदीन को अता किया, उसमें सबसे पहला नुक्ता और हुक्म वो अदल का है। कुरान करीम में फरमाया गया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, अदल करना और लोगों से अच्छा सलूक करना। पाकिस्तान में निज़ाम अदल के हवाले से बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सारी इस्लाहात की भी ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि शिकायत मौजूद होती हैं, लेकिन चंद रोज़ कबल हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम लिखा, जिसमें अपनी शिकायत को बयान किया। उसके ऊपर मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब ने तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, जिसे हम फुल कोर्ट कहते हैं, उसका इजलास बुलाया। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनसे जाकर मुलाकात की और एक इत्तिफाक हुआ कि इन शिकायत का या इस खत का गैर जानिबदाराना अंदाज से ऐसे शख्स से तहकीक करवा ली जाए जो साबिक जज हों, और फिर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में होने वाले काबीना के इजलास में ये तय पा गया कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं वो उस कमीशन के सरबराह होंगे जो इस खत के हवाले से तहकीकात करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक आइन और कानून है और दस्तूर है, और उस आइन, कानून और दस्तूर के मुताबिक ही तमाम मामलात की तहकीक होनी चाहिए। हर इदारे का एक किरदार है, एक रोल है, आइन ने उसको मुतय्यन किया है, उसके मुताबिक उसे अपना किरदार अदा करना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हालात और वाक़यात की तलखियों को देखते हुए जिसका दिल चाहता है, जिस पे चाहता है, इल्ज़ाम लगा देता है, और चूंकि तहकीकात नहीं होती, लिहाजा आज के इस जदीद एलाम के दौर में कोई गलत बात, बल्कि अगर हम देखें कि आजकल सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उसमें तो जो लोग आदी हो गए हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए पैसे कमाने के, वो तो अगर आप उनकी चीज़ों को निकाल लें, इल्ला माशाअल्लाह 70% से ज़्यादा ऐसे हैं कि जिनकी बात का ना कोई सर होता है ना पैर होता है, और वो अपनी बात को सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, मुल्क के अंदर एक बेचैनी जिससे पैदा हो, वो बात कर देते हैं और उससे उन्हें चंद डॉलर आ जाते हैं। ये सच बात है, उसमें सब शामिल है। खाली मैं ये सियासी तबसरे करने वालों की बात नहीं कर रहा। हम देखते हैं मजहबी एतबार से भी ऐसी गुफ्तगुएं और ऐसी बातें हम सोशल मीडिया पे देखने लग गए हैं जिनका कभी कोई जिक्र ही नहीं सुना था, कभी कोई जिक्र हुआ ही नहीं था, ना उनकी ज़रूरत है। इस कौम को वहदत की ज़रूरत है, इस उम्मत को वहदत की ज़रूरत है, इस उम्मत को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, इस कौम को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम सब एक हों, हमारे जो मसाइल हैं
وہ معاشی ہیں، وہ اقتصادی ہیں، وہ معاشراتی ہیں، وہ اخلاقی ہیں، وہ آبادی کے ہیں، بے انتہا مسائل ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو ایک ہی ہے کہ ہم باہمی اتحاد سے ان مسائل کا حل کریں۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم، سپریم کورٹ کی جو بار ہے، سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے، وہ پنجاب کی بھی، یہ پاکستان بار کونسل، سب اتفاق کر رہے ہیں، اور تصدق جیلانی صاحب ایک جو ہے اچھی شہرت کے حامل جج ہیں، تو بھئی انتظار کر لیں، ان کے سامنے شواہد لے جائیں، حقائق سامنے آ جائیں گے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کا اور یہ رویہ دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہر چیز کو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اس کو روکنا چاہیے، قوم کو بھی اسے روکنا چاہیے۔ نتائج دیکھیں آپ، ابھی تو وہ کمیشن کا اعلان ہوا ہے، وہ کمیشن کام کرے گا۔ لازمی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو اہم ترین منصب پر رہا ہو اور عمر کے اس حصے میں ہو کہ جہاں اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک دن اس نے اللہ کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے، وہ کیوں بددیانتی کرے گا؟ اور ابھی ان کا تقرر ہوا نہیں اور ہم نے اس پہ تبصرے شروع کر دیے ہیں، ہم نے پارٹی بنا دیا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی سے عزیزداری ضرور ہوگی، دوستی ہوگی، تعلق ہوگا، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے سامنے بے بس ہو کے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا۔ لہذا حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے جو کمیشن بنایا ہے، اس کمیشن کو کام کرنے دینا چاہیے۔ جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ان کو بالکل میدان میں آ کے جو شواہد ہیں وہ پیش کرنے چاہیے۔ لیکن ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، میں نہیں کہتا غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس کا دل چاہے، جو چاہے، جس ادارے پہ چاہے انگلی کھڑی کر دے، بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی پروف کے، ایسا بھی دنیا میں نہیں ہوتا۔ کیا یہ جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، یہ بھی پاکستان کے ادارے نہیں ہیں؟ ان میں کام کرنے والے بھی پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ یا صرف اس کا حق ہے جس کا زور چلے؟ یا میڈیا کے لوگوں کا حق ہے وہ جس کو چاہیں، جس طرح چاہیں الزام تراشی کر دیں؟ کوئی سیاستدان ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی صحافی ہو، وہ الزام تراشی سے پہلے اس کو دلیل دینی چاہیے۔ کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو۔ ہم نے ماضی میں تسلسل سے دیکھا ہے کہ کیا کچھ الزام تراشیاں نہیں ہوئیں پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان پہ، اور جب باری ثبوت کی آئی تو کچھ بھی نہیں تھا سامنے۔ اس لیے یہ جو کمیشن بنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہر طرف سے خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اس پر اعتماد کیا جانا چاہیے، اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارے وہ جج صاحبان جنہوں نے یہ خط لکھا ہے وہ اپنے شواہد پیش کریں، اور جب سپریم کورٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی، دیکھیں جو اعلامیہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، وہ بھی یہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری جو ہے اس کو پر کوئی کمپرومائز نہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے، تو کام کرنے دیں، نتائج آنے دیں۔ اس کے بعد قوم بھی اتنی بے وقوف نہیں ہے، قوم بھی جان لے گی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے پراپوگنڈا کرنا، ہر چیز پہ انگلی اٹھانا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس روش کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک بہت اہم معاملہ ہے
وہ ہے کہ حرمین شریفین میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں زائرین موجود ہیں۔ مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کل رات جو اعلام میں، میڈیا میں جو فگر آیا وہ تھا کہ 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں مسلمان مکہ اور مدینہ منورہ میں۔ سعودی وزارت حج نے اسی فتوے کو دہرایا ہے جو فتویٰ علماء مشائخ پہلے بھی دے چکے ہیں کہ حدود حرم میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب آپ بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کرنے کا ہے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ عورتوں کے لیے تو بالخصوص یہ ہے کہ جتنا وہ چھپ کے نماز پڑھیں گی اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اب سعودی وزارت حج و عمرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حرم سے متصل ہوٹل ہیں، اب دیکھیے اگر صفوں کا اتصال اس ہوٹل کی مسجد تک ہے یا آپ کے کمرے تک ہے تو علماء نے، فقہاء نے، مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء مشائخ جو قریب ہوٹل ہیں حرم سے، جو متصل صفوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی جو مسجدیں ہیں ان کے اندر جو ہے نماز پڑھتے ہیں، خواہ وہ شرکہ مکہ کی ہو، خواہ برج الساعہ کی ہو، خواہ تو یہ جتنے بھی جو، کیونکہ جو صفوں کا اتصال ہے وہ تو دور دور تک 3 کلومیٹر تک پرسوں تھا 4 روز پہلے، لہٰذا جو حج کے لیے، عمرہ کے لیے اس وقت جو ہے زائرین، عمرہ زائرین حرمین شریفین میں موجود ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ رش کی وجہ سے آپ حرم کے اندر تو پہنچ نہیں سکتے، یعنی مسجد کے اندر نہیں پہنچ سکتے، آپ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ تو جس نے کرنا ہے اس کو رش کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن نماز کے لیے اگر یہ سہولت جو ہے علماء اور مفتیان نے فتویٰ دیا ہے تو اس سے آپ استفادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ راستوں میں مت بیٹھیں، راستے خالی رکھیں آنے جانے والوں کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب کی حکومت نے ضابطہ اخلاق ایک بنا رکھا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ سعودی اتھارٹیز کے ساتھ تعاون کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے گئے ہیں اور یہ عشرہ، آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، جو کمیاں کوتاہیاں پچھلے 2 عشروں میں رہ گئی ہیں وہ اس میں پوری کرنی ہیں، لہٰذا اپنی عبادت پر توجہ دیں۔ 10 دن کے لیے اس کو صرف جو اس کا مقصد تھا، کوئی فون آ جائے، کوئی سن لیں، کوئی ایمرجنسی ہو، اس کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ مکہ میں ہوں، آپ مدینہ منورہ میں ہوں، آپ مکہ المکرمہ میں ہوں، آپ حرم کے پاس ہوں، آپ بیت اللہ میں ہوں، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کی بجائے، ذکر اذکار کی بجائے، استغفار کی بجائے آپ خبریں سن رہے ہوں، آپ مزاحیہ خاکے سن رہے ہوں یا فضول گفتگویں سن رہے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عرض حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو وہاں موجود ہیں ان کے عمرہ اور عبادت کو اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور ہر طرح سے ہمیں حرمین شریفین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان